अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद अयान अहमद आज इस प्रोग्राम का नाज़िम होने की हैसियत से आज 20 रमज़ान 1445 हिजरी 31 मार्च 2024 बरोज़ इतवार फ़ज़ीलतुश्शेख अब्दुल मुक़ीत उमरी मदनी हफ़िज़ुल्लाह का और इदारे में मौजूद अब तमाम मर्द ख़वातीन का बच्चों का तहे दिल से खैर मक़दम करता हूँ। अब मैं आपको अलिफ़ टीवी का मुख्तसर सा तारुफ़ देना चाहता हूँ। अलिफ़ मीडिया नेटवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड एक रजिस्टर्ड मीडिया हाउस है जिसके तहत अलिफ़ टीवी चलाया जाता है। इस मीडिया हाउस में उलमा और स्पीकर्स के दीनी और इस्लाही बयानात के प्रोफेशनल वीडियो रिकॉर्डिंग्स किए जाते हैं। साथ ही साथ इस्लामिक Q&A, इंटरेक्टिव सेशंस, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट वर्कशॉप्स, इस्लामिक किड्स कैंप, इस्लामिक काउंसलिंग वगैरह भी किए जाते हैं। फ्री कुरान और इस्लामिक लिटरेचर सारे हिंदुस्तान में नॉन मुस्लिम्स को उनके ऑर्डर पर उनके घर तक पहुंचा दिया जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। शरई सवालात या मसाइल आस्क एन आलिम के मखसूस नंबर पर व्हाट्सएप के ज़रिए किए जा सकते हैं। नंबर है 9966367600। इंशाअल्लाह आप सबको तसल्ली बख्श जवाब हासिल होंगे। अलिफ़ टीवी का शोबे ख़वातीन आलिमा एडवोकेट जुवेरिया नौशीन साहिबा की निगरानी में मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ को अंजाम दिए जाते हैं। आलिमा एडवोकेट जुवेरिया नौशीन साहिबा हर रोज़ 4:45 से 5:30 45 मिनट्स ऑनलाइन इस्लामिक क्लास कनेक्ट करते हैं। अब तमाम अपने घर के ख़वातीन को इन क्लासेस में हिस्सा लेने के लिए कह सकते हैं। अलिफ़ चैरिटेबल फाउंडेशन के तहत हर मंगल राशन डिस्ट्रीब्यूशन, हर जुम्मा फूड डिस्ट्रीब्यूशन, ओल्ड एज होम में लंच अरेंजमेंट्स, गवर्नमेंट चिल्ड्रन हॉस्पिटल्स में फ्रूट्स डिस्ट्रीब्यूशन, सरमाह के मौसम में ब्लैंकेट्स डिस्ट्रीब्यूशन भी किए जाते हैं। साथ ही साथ उम्र दराज उलमा और आलिमत के तलबा के लिए हर माहाना स्टाइफंड्स भी मुहैया किए जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। खान्स एडवोकेट्स एंड एसोसिएट्स की जानिब से लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम्स, फ्री मैट्रिमोनियल काउंसलिंग टू डिस्प्यूटेड कपल्स, लीगल गाइडेंस फॉर द स्टूडेंट्स भी किए जाते हैं। एडवोकेट निज़ाम अली खान साहब के लॉ से मुतालिक वीडियोज़ यूट्यूब पर मौजूद है, आप तमाम देख सकते हैं। अब मैं आज के हमारे मुखर्रिर फ़ज़ीलतुश्शेख अब्दुल मुक़ीत उमरी मदनी हफ़िज़ुल्लाह का मुख्तसर सा तारुफ़ देना चाहता हूँ। आपने 2004 में इस्लामिक मदीना मुनव्वरा यूनिवर्सिटी जो कि सऊदी अरेबिया है वहाँ से फ़राग़त हासिल किए हैं। उसके बाद आपने 2005 में BCom की तालीम मुकम्मल करे हैं। उसके बाद जामिया दारुल फ़ुरक़ान में मुदर्रिस की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अब मैं बिना किसी ताख़ीर के शेख को दावत देता हूँ कि वो अपना बयान शुरू करें बउनवान लैलतुल क़द्र की अहमियत और फ़जीलत। फ़ज़ीलतुश्शेख अब्दुल मुक़ीत उमरी मदनी हफ़िज़ुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व अला मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बअद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि अऊज़ु बिका मिन हमज़ातिश शयातीन व अऊज़ु बिका रब्बि अन यहदुरून। मेरे मुअज़्ज़ज़ इस्लामी भाइयों, जो मौज़ू दिया गया है गुफ्तगू के लिए वो है लैलतुल क़द्र की फ़जीलत और अहमियत। लैलतुल क़द्र जैसा कि हम जानते हैं एक अज़ीम रात है, फ़जीलत वाली रात है, बरकत वाली रात है, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम नाजिल फरमाया है। और अल्लाह तबारक व तआला ने इस रात को जुमहूर उलमा के मुताबिक इस उम्मत को अता किया है। और अल्लाह तबारक व तआला जो इस उम्मत के उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अफराद को मौका दिया है अमल सालिह के लिए, इताअत और इबादतों के लिए, उन्हीं रातों में से एक रात है। और साल भर की पूरी रातों में और ज़माने भर की पूरी रातों में सबसे अफजल रात क़द्र वाली यानी लैलतुल क़द्र है। तो चलिए आज के इस दर्स में हम इसकी फ़जीलत, इसकी अहमियत, इसकी खुसूसियत, इसकी बरकतें और इसके चंद अहकाम व मसाइल जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने इस सूरत की अहमियत इतनी ज़्यादा रखी है
کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الدخان میں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ ہم نے اس قرآن کریم کو ایک مبارک رات میں نازل کیا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے اس رات کو مبارک رات کہا ہے۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اور اس رات میں ہر ٹھوس اور حکمت والا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے اس رات کی جو صفت بتائی ہے وہ یہ ہے کہ برکت والی رات ہے، مبارک رات ہے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ اس کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس رات میں اتنی برکتیں ہوتی ہیں، اتنی رحمتیں ہوتی ہیں، اتنے خیرات ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی اتنا ثواب تقسیم کرتا ہے کہ اسے اللہ تبارک و تعالی نے برکت سے موصوف کیا ہے۔ اور ابن عربی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو اتنے درجات دیتا ہے، اتنے مقامات اور مرتبے عطا کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسے مبارک رات کہا ہے۔ پھر اس کے بعد دوسری جو آیت کریمہ ہے اس میں فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ اس رات میں ہر ایک حکمت والا فیصلہ یا ایک ٹھوس فیصلہ کیا جاتا ہے۔ یفرق کا معنی کرنا اور تقسیم کرنا، پھیلانا، نشر کرنا، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے اس رات کی یہ خصوصیت رکھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس میں جو کچھ بھی اس نے فیصلے کیے ہیں، سال بھر کے سارے فیصلے اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو سنا دیتا ہے اس رات میں، اور فرشتے ان سارے فیصلوں کو، سال بھر کے جتنے فیصلے ہیں، جتنے امور ہے، جتنی اللہ تبارک و تعالی نے قسمت میں پہلے سے لکھ رکھی ہے، تو وہ فیصلے فرشتوں کو سنا دیے جاتے ہیں اس رات میں، اور فرشتے اپنے پاس صحیفوں میں لکھ لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر اس سال کس کے رزق میں کتنی کشادگی ہوگی، کس کے رزق میں کتنی تنگی ہوگی، اور اسی طرح کس کی موت آئے گی، اور اسی طرح کون اس سال حج کرے گا، ہر چھوٹا بڑا فیصلہ اللہ تبارک و تعالی فرشتوں تک پہنچا دیتا ہے، اور فرشتے اپنے صحیفوں میں وہ ساری چیزیں لکھ لیتے ہیں۔ تو یہاں پر کل امر حکیم کے تعلق سے علماء اور اہل علم نے کہا ہے کہ حکیم سے مراد پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا ہر فیصلہ حکمت والا ہوتا ہے، اسی لیے حکیم کہا گیا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر فیصلہ ٹھوس اور محکم اور مضبوط ہوتا ہے، اٹل ہوتا ہے، اس میں ذرا برابر رتی برابر رد و بدل نہیں ہوتا، اسی لیے بھی اس کو حکیم کہا گیا ہے۔ تو یہ دونوں معنی حکیم کے بتائے گئے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کو لیلۃ القدر کیوں کہا ہے؟ تو لیلۃ القدر کیوں کہا گیا ہے، کیوں اس رات کو لیلۃ القدر سے موسوم کیا گیا ہے؟ اس کے تعلق سے علماء کی 3 رائے ہے۔ سب سے مشہور و معروف رائے یہ ہے کہ قدر کا معنی ہے عظمت، چونکہ یہ رات عظمت والی رات ہے، ایک عظیم رات ہے، فضیلت والی رات ہے، رحمت والی برکت والی رات ہے، اسی لیے اس کو لیلۃ القدر کہا گیا ہے۔ اور دوسرا معنی یہ بتایا ہے اہل علم نے کہ قدر جو ہے تقدیر سے ماخوذ ہے، چونکہ اس رات میں فیصلے ہوتے ہیں، سال بھر کے فیصلے اللہ تعالی لوح محفوظ سے فرشتوں کو سنا دیتا ہے، اور فرشتے سال بھر کے فیصلے اللہ سے لے کر لکھ لیتے ہیں، تو اس لیے اس رات کو لیلۃ القدر کہا گیا ہے۔ ایک اور معنی بتایا گیا ہے کہ قدر کا معنی ہے ضیق اور تنگی، یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ یہ تنگی والی رات ہے۔ تو اہل علم نے یہ بتایا ہے کہ تنگی والی رات اس لیے ہے کہ فرشتوں سے زمین تنگ ہو جاتی ہے، فرشتے اتنی زیادہ تعداد میں نازل ہوتے ہیں، برکتوں کی وجہ سے رحمتیں لے کر نازل ہوتے ہیں کہ جو ہے زمین اس کی وجہ سے
تنگ ہو جاتی ہے، اس وجہ سے اس کو لیلۃ القدر کہا گیا ہے۔ اس ایک اور وجہ یہ بتائی ہے اہل علم نے کہ لیلۃ القدر اس لیے کہا گیا ہے یا تنگی والی رات اس لیے کہا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے علم کو لوگوں سے تنگ کر دیا ہے، مخفی کر دیا ہے کہ کون سی رات بالتحدید قدر والی رات ہے، اللہ تبارک و تعالی نے کسی کو علم نہیں دیا، تو اس لیے بھی اس کو لیلۃ القدر کہا گیا ہے۔ اور اس لیلۃ القدر کی فضیلت میں اللہ تبارک و تعالی نے پوری سورت کریمہ نازل فرمائی ہے۔ اس کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ ایک پوری سورت اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمائی ہے، جس کو ہم سورۃ القدر کہتے ہیں۔ تو چلیے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ القدر میں کیا کہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یقیناً ہم نے اس قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ لیلۃ القدر میں نازل کرنے سے کیا مراد ہے؟ اس کے تعلق سے علماء کے 3 اقوال آتے ہیں، لیکن سب سے معروف و مشہور قول جس کو جمہور نے لیا ہے، ابن عباس کا وہ قول ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے پورے قرآن کریم کو اس رات میں آسمانی دنیا پر نازل کیا، پھر اس کے بعد تھوڑا تھوڑا کر کے یہ قرآن کریم نبی علیہ الصلاۃ والسلام تک 23 سالہ مدت میں پہنچایا جاتا رہا۔ تو یہ ابن عباس کا اور جمہور اہل علم کا یہ قول ہے۔ اور دوسرا قول جو امام شعبی کا ہے اور ابن عثیمین نے اس کو ترجیح دی ہے، وہ یہ ہے کہ لیلۃ القدر میں قرآن کریم کے نزول کی شروعات ہوئی۔ قرآن کریم سب سے پہلی آیت کریمہ قرآن کریم کی لیلۃ القدر میں نازل ہوئی، پھر اس کے بعد جو ہے 23 سال تک یہ قرآن کریم نازل ہوتا رہا۔ اور تیسرا قول مقاتل ابن حیان رحمہ اللہ کا ہے، وہ کہتے ہیں کہ 23 سال جو ہے لیلۃ القدر میں نازل ہوا، اور ہر سال اتنا نازل ہوا جتنا اس سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانا تھا، یعنی 23 مرتبہ، جتنا 23 مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 23 مرتبہ جو ہے آسمانی دنیا پر یہ لیلۃ القدر میں قرآن کریم نازل ہوا، اور ہر سال ہر لیلۃ القدر میں اتنا نازل ہوا جتنا کہ اس سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانا تھا۔ یہ مقاتل بن سلیمان رحمہ اللہ کی رائے ہے۔ پھر اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اللہ تبارک و تعالی کہہ رہا ہے کہ تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا چیز ہے۔ وما ادراک، کس چیز نے تمہیں بتایا؟ تو یہ عام طور پر عربی زبان میں آگے والے کو کسی چیز کی اہمیت بتانا ہے، کسی چیز کی فضیلت اور اس کا مقام و مرتبہ بتانا ہے، تو اس قسم کا جملہ استعمال کیا جاتا ہے کہ وما ادراکا یا وما یدریکا۔ اور یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے لیلۃ القدر کے لیے یہ لفظ استعمال کیا ہے، تو ابن الجوزی رحمہ اللہ اور امام ماوردی اور قاسمی اور امام سعدی رحمہم اللہ، اور اسی طریقے سے ان سے پہلے ابن عاشور نے بھی کہا ہے، جس کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اتنی زیادہ عظمت اور فضیلت رکھی ہے اس لیلۃ القدر کی کہ اس عظمت کی تعبیر کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے کہا ہے۔ اور دوسری بات جو انہوں نے بتایا ہے وہ یہ ہے کہ لیلۃ القدر کی فضیلت اور اہمیت مخلوق میں سے، انسانوں میں سے کوئی نہیں جان سکتا۔ اتنی عظمت ہے، اتنی فضیلت ہے کہ اللہ کے علاوہ اس رات کی عظمت کا علم کسی کو بھی نہیں ہے، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے مخاطب ہو کر فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ تمہیں کیا معلوم اے نبی کہ لیلۃ القدر کیا چیز ہے۔ اور اسی طریقے سے
इस सूरत में 3 मरतबा लैलतुल क़द्र का जिक्र है। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर। बार बार लैलतुल क़द्र का तकरार करना, जिक्र करना इस बात पर दलालत करता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस रात को बड़ी फजीलत, इतनी फजीलत के जिसका नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी इहाता और इदराक ना हो, इतना ज्यादा अल्लाह तबारक व तआला ने इस रात को फजीलत से बख्शा है। फिर उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर, के लैलतुल क़द्र बेहतर है 1000 महीनों से। लैलतुल क़द्र बेहतर है 1000 महीनों से। तो बाज़ अहले इल्म ने हिसाब किया है और कैलकुलेशन किया है और बताया है कि 1000 महीने 83 साल 4 महीने के बराबर है, यानी 83 ईयर्स और 4 मंथ्स के बराबर है। यानी गोया के इस एक रात की इबादत की फजीलत 83 ईयर्स और 4 मंथ्स की इबादत से भी ज्यादा है। और अहले इल्म का इस बात पर भी इत्तेफाक है कि यहाँ पर मुराद अजर सवाब है, यानी इस रात में की जाने वाली इबादतों का सवाब 83 साल 4 महीने में जो इबादत होती है उस इबादत के सवाब से भी ज्यादा है। और उसी तरीके से बदरुद्दीन अल आइनी ने कहा है कि इस एक रात में की फजीलत के अंदर जो तवाजुन और मुकाबला और कंपैरिजन किया गया है 83 साल और 4 महीनों से, उसके अंदर 4000 जुमे भी आ जाते हैं। 4000 जुमों से भी ज्यादा इसकी फजीलत है। और भी अहले इल्म ने बहुत सारी चीजें इस सिलसिले में बताई है। अब सवाल ये उठता है कि सिर्फ रात ही की फजीलत है या दिन की फजीलत है? तो जमहूर अहले इल्म ने कहा है कि रात को ये फजीलत हासिल है, दिन को ये फजीलत हासिल नहीं है। एक और सवाल ये उठता है क्या लैलतुल क़द्र इस उम्मत के लिए खास है या पहले की उम्मतों के लिए भी लैलतुल क़द्र थी? तो जमहूर अहले इल्म ने यह कहा है कि इस रात की फजीलत इसी उम्मत के लिए खास है। बाज़ अहले इल्म ने यह कहा है कि दीगर उम्मतों के लिए भी ये चीज थी। फिर उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र। तनज़्ज़लुल मलाइकतु, फरिश्ते मुसलसल उतरते रहते हैं। तो यहां पर जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया है तनज़्ज़लु है, तंज़िलु नहीं है। तो अरबी ज़बान जानने वाले इन दोनों में फ़र्क जानते हैं। तनज़्ज़लु से मुराद ये है कि इसके अंदर मुबालगा भी पाया जाता है, इस्तिमरार भी पाया जाता है, कसरत भी पाई जाती है। यानी मतलब ये है कि फरिश्ते इतनी कसीर तादाद में उतरते हैं, इतने ज़्यादा उतरते हैं, पे दर पे उतरते हैं, यके बाद दीगरे उतरते हैं कि कसीर तादाद में उतरते 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 ज़मीन भी भर जाती है। और इतना ही नहीं, फज्र के वक्त तक, फज्र सादिक या सुबह सादिक के तुलू होने तक जो है उतरते रहते हैं। इतनी कसीर तादाद में उतरते हैं कि ज़मीन तंग हो जाती है। और जब फरिश्ते उतरते हैं, फरिश्ते तो रहमत के फरिश्ते भी होते हैं, अजाब के फरिश्ते भी होते हैं, दोनों किस्म के फरिश्ते पाए जाते हैं। लेकिन यहां पर चूंकि बरकतों वाली रात है, अजमतों वाली रात है, फजीलतों वाली रात है, तो इन बरकतों की वजह से रहमत के फरिश्ते उतरते हैं, ना कि अजाब के फरिश्ते उतरते हैं। इसलिए कि रहमत के फरिश्ते जहां भी बरकत की चीज देखते हैं, खैर की चीज देखते हैं, खैर के लोगों को पाते हैं, बरकत के लोगों को पाते हैं, तो फरिश्ते वहां पर उतरते हैं। जैसा कि दीगर अहादीस में आता है कि फरिश्ते अहले इल्म के लिए उतरते हैं, तालिबे इल्म के लिए अपने परों को बिछा देते हैं। जहां पर कुरान करीम की तिलावत होती है, मजालिसुल ज़िक्र होते हैं, इल्म की मजलिसें होती हैं, तो वहां पर भी रहमत के फरिश्ते उतरते हैं, फरिश्ते घेर लेते हैं। हफ़्फ़तहुमुल मलाइकतु का लफ्ज़ आता है कि फरिश्ते मजलिसे इल्म को, इल्म की मजालिस को, इल्म के हलकों को घेर लेते हैं, रहमतों के साथ आते हैं।
تو یہ فرشتے یہ رحمت کے فرشتے ہیں، اور جب آتے ہیں رحمت کے فرشتے تو ایک بہت بڑی علامت ہے، خیر کی علامت ہے، رحمت کی علامت ہے میرے دینی بھائیوں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ اتنی رحمتوں والی رات ہے، برکتوں والی رات ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان فرشتوں کو نازل کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ امر، فرشتے پے در پے مسلسل اترتے ہیں، والروح، اور جبریل بھی اترتے ہیں۔ جبریل کا خاص تذکرہ ہوتا ہے تمام فرشتوں کے بعد، تو یہ عام کے بعد خاص کا تذکرہ ہے، اور کثرت سے قرآن و حدیث میں آتا ہے، اس لیے کہ جبریل علیہ السلام کا بھی مقام ہے، اور ان کا اس رات میں اترنا اس رات کا بھی مقام بتاتا ہے کہ اس رات کی عظمت کیسی ہے۔ اس کے بعد ہے بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اس رات میں اترتے ہیں اللہ کے حکم سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اترتے ہیں کہ اے فرشتو تم اترو، یہ برکتوں والی رات ہے، تم رحمتوں کے ساتھ اترو، اور وہ لوگ جو میری عبادت کرتے ہیں، میری اطاعت میں لگے ہوئے ہیں، ان کے حق میں تم دعا کرو، ان کے حق میں تم رحمتوں کی دعا کرو، ان کی حفاظت کرو، ان کے لیے آسانیاں کرو۔ تو میرے دینی بھائیوں، اتنی عظمت والی رات ہے، من کل امر، ہر فیصلے کے ساتھ، جیسا کہ بتایا جا چکا ہے، ہر فیصلہ اللہ کا جو فیصلہ اس رات میں فرشتوں کو جو سنا دیا جاتا ہے، اس فیصلے کے ساتھ فرشتے اترتے ہیں، فرشتے پہنچ جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے سلام ہی حتی مطلع الفجر، سلامتی ہے حتی مطلع الفجر، فجر کے طلوع ہونے تک، صبح صادق کے طلوع ہونے تک، فجر کی اذان تک، یہ پوری رات سورج کے غروب ہونے سے لے کر فجر کے طلوع ہونے تک، اتنی پوری رات جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اترتے رہتے ہیں، کثیر تعداد میں اترتے ہیں، پوری دنیا میں پھیل جاتے ہیں، زمین میں پھیل جاتے ہیں۔ تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کیا آسمان خالی ہو جاتا ہے فرشتوں سے اس رات میں؟ تو اہل علم نے کہا ہے کہ آسمان خالی نہیں ہوتا، آسمان سے کبھی فرشتے کبھی آسمان سے خالی نہیں ہوتے، اور آسمان کبھی فرشتوں سے خالی نہیں ہوتا۔ صرف بتانا مقصود یہ ہے کہ اتنی لمبی رات ہے کہ فرشتے اترتے رہتے ہیں، تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لمبی رات کو ہم لوگوں کے لیے خوب نیکیاں کمانے کے لیے رکھا ہے۔ اور اسی طریقے سے چلیے ہم اب جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کے تعلق سے کیا فرمایا ہے۔ بے شمار احادیث آتی ہیں، فضائل بھی ہے احادیث میں، مسائل بھی بتائے گئے ہیں، ہمیں ان راتوں میں کیا کرنا ہے یہ بھی بتایا گیا ہے۔ تو سب سے پہلے مشہور و معروف روایت ہے، صحیح بخاری و مسلم کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص قیام کرے گا لیلۃ القدر میں ایمانا، پورے ایمان و یقین کے ساتھ اللہ پر، اس رات کی اہمیت پر، فضیلت پر، عظمت پر یقین کرتے ہوئے قیام کرے گا، واحتسابا، اور اسی طریقے سے پورے اخلاص کے ساتھ قیام کرے گا، اجر و ثواب کی نیت سے پورے اخلاص کے ساتھ جو قیام کرے گا، غفر له ما تقدم من ذنبه، تو اس کے لیے اس کے ماضی کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ کتنی عظیم جو ہے ہمارے لیے یہ حدیث ہے، کتنی عظیم ہمارے لیے رات ہے، کتنا بہترین موقع ہے میرے دینی بھائیوں۔ ایک رات
جس میں قیام کر لے ماضی کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اتنی بڑی فضیلت صرف ایک رات کے لیے، بلکہ اہل علم نے یہ کہا ہے، اس پر بہت سارا کلام کیا ہے اس حدیث پر اہل علم نے، اسی میں سے یہ ہے کہ من قام، جس نے قیام کیا۔ تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہاں پر قیام سے کیا مراد ہے؟ کیا پوری رات قیام کرنا ہے یا ایک رات کے کا کچھ حصہ قیام کریں گے، 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹہ؟ تو وہی کافی ہے اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمارے لیے مغفرت کا وعدہ کیا ہے، اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے تھوڑی دیر قیام کر لیں گے بھی تو چل جائے گا۔ تو جمہور اہل علم نے یہ کہا ہے کہ یہاں پر قامہ سے مراد رات کا بعض حصہ بھی تم قیام کرو گے تو اس فضیلت کو حاصل کر لو گے۔ پھر اس کے بعد من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ماضی کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ کیا اس سے مراد کبیرہ گناہ ہے یا صغیرہ گناہ ہے؟ تو جمہور اہل علم نے یہ کہا ہے کہ یہاں پر مراد صغیرہ گناہ ہے، اس لیے کہ کبیرہ گناہوں کے لیے توبہ کرنا ضروری ہے، توبہ کے بغیر کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوتے۔ تو یہاں پر تمام صغیرہ گناہ مراد ہے، چاہے وہ من قام لیلۃ القدر، چاہے من صام رمضان، من قام رمضان، جہاں بھی جن حدیثوں میں بھی اس کا تذکرہ آیا ہے کہ ماضی کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے تو اس سے مراد صغیرہ گناہ ہے، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ تم کبیرہ گناہوں سے مایوس ہو جاؤ، کبیرہ گناہوں سے مایوس نہ ہو، بلکہ اس مہینے کو اہل علم نے شہر التوبۃ والغفران کہا ہے۔ ماہ رمضان جو ہے توبہ کا مہینہ کہا گیا ہے۔ اہل علم نے اس کی 3 وجوہات بیان کی ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے جو قرآن اور احادیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی گناہوں کی مغفرت کرتا ہے، اس وجہ سے یہ توبہ کا مہینہ ہے۔ اور دوسری وجہ اس کو شہر التوبۃ والغفران کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس مہینے میں توبہ کو آسان کر دیتا ہے، فرشتے بھی آپ کی مدد کرتے ہیں اور دیگر مسلمانوں میں سے دیگر مؤمنین سے بھی آپ کے معاونین و مددگار ہوتے ہیں۔ اور تیسری وجہ جو اہل علم نے بتائی ہے وہ یہ ہے کہ گناہوں کے 2 بنیادی سبب ہوتے ہیں، سب سے بڑا سبب شیطان ہوتا ہے اور دوسری وجہ گناہ کی دوسری وجہ انسان کا نفس ہوتا ہے۔ شیطانوں کو جب جکڑ دیا جاتا ہے تو پھر گناہوں میں کمی آ جاتی ہے، توبہ کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ تو میرے دینی بھائیوں، ایک موقع ہے لیلۃ القدر کا موقع توبہ کرنے کے لیے، کبیرہ گناہوں سے توبہ کرنے کے لیے۔ ویسے تو پورا مہینہ ہی جو ہے تو گناہوں سے توبہ کرنے کا مہینہ ہے، شرک سے، بدعات سے، گناہوں سے، بڑے گناہوں سے، چھوٹے گناہوں سے، اور جو کچھ بھی کوتاہی ہوتی ہے فرائض میں، ان ساری کوتاہیوں سے، غفلتوں سے، بیکار کے کاموں سے، بیکار کے اوقات سے توبہ کرنے کا بہترین موقع ہے۔ ابھی تک کسی نے توبہ نہیں کیا ہے، 20 دن گزرے ہیں تو یہ سنہرا موقع ہے، ابھی بھی ہمارے ہاتھ میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھی بھی ہمارے پاس یہ موقع رکھا ہے، اپرچونٹی دیا ہے کہ اے لوگو، اگر تم نے توبہ نہیں کیا ہے تو فائدہ اٹھا لو، آخری عشرے سے فائدہ اٹھا لو، ابھی سے کمر بستہ ہو جاؤ۔ پچھلے درس میں یہ بات بتائی گئی کہ آخری عشرے میں کس طرح ہمارا عمل ہونا چاہیے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے لیلۃ القدر کو کس طریقے سے تلاش کیا، اعتکاف کے ذریعے تلاش کیا، اپنے آپ کو بیدار رکھ کر تلاش کیا، گھر والوں کو، بچوں کو بیدار رکھ کر تلاش کیا، محض اس ایک رات کو حاصل کرنے کے لیے۔ تو اس موقع کو جانے مت دیجیے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، مسند احمد کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما تقدم من ذنبه وما تأخر، کہ صرف پچھلے گناہ ہی معاف نہیں کیے جاتے ہیں بلکہ بعد میں آنے والے گناہ بھی معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو بعد میں آنے والے گناہ تو اہل علم نے یہ کہا ہے، اکثر اہل علم نے یہ کہا ہے، بلکہ بہت سارے اہل علم نے یہ کہا ہے کہ اس دوسری روایت میں جو زیادتی آئی ہے کہ صرف ماضی کے گناہ نہیں، مستقبل کے گناہ بھی، بعد میں پیش آنے والے گناہ بھی معاف کر دیے جائیں گے۔ تو اکثر اہل علم نے
یعنی بہت سارے اہل علم نے، ان میں سے ابن حجر العسقلانی بھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ لفظ جو زیادہ آیا ہے وہ بھی مقبول ہے، لیکن بعض اہل علم نے کہا ہے کہ یہ شاذ ہے، اس کو ہم قبول نہیں کریں گے، لیکن اکثر اہل علم نے اس کو قبول کیا ہے۔ پھر اس کے بعد اس کا معنی جو بتایا ہے، بعض اہل علم نے یہ بتایا ہے کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی ایڈوانس میں اس شخص کو جو لیلۃ القدر کا قیام کرے گا اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اس کی مغفرت ایڈوانس میں کر دے گا، پیشگی اس کی مغفرت اور بخشش ہو جائے گی۔ اور بعض دیگر اہل علم نے یہ کہا ہے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو گناہ کبیرہ سے، کبائر سے محفوظ رکھ دے گا، چونکہ اس نے اس فضیلت کو حاصل کی ہے، لیلۃ القدر کے قیام کو اس نے حاصل کیا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ہمیں اس رات کو، اس موقع کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے۔ چلیے ہم اس کے بعد یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس رات کی کیا علامتیں ہیں، اس رات کو کیا ہم پہچان سکتے ہیں، ہم جان سکتے ہیں، ہمیں معرفت ہو سکتی ہے کہ فلاں رات لیلۃ القدر کی رات ہے۔ تو اہل علم نے کہا ہے کہ ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض حدیثیں ثابت ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسی نشانیاں بتائی ہیں، ایسی علامتیں بتائی ہیں جن کے ذریعے ہم اس رات کو پہچان سکتے ہیں۔ لیکن میں سرسری طور پر بات کو رکھتے ہوئے آگے بڑھوں گا، اس لیے کہ ہمیں اس رات کی علامتوں کو جاننے سے زیادہ اس رات کے عمل پر توجہ دینا چاہیے، اس لیے کہ بعض لوگ اس رات کی علامتوں کے پیچھے ہی لگے رہتے ہیں اور عمل سے غافل ہو جاتے ہیں، اور جب اس رات کو جاننے کی کوشش میں کسی کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ رات لیلۃ القدر کی رات ہو سکتی ہے تو پھر دیگر راتوں میں وہ اہتمام نہیں کرتا، سستی اور کاہلی کرنے لگتا ہے اور بہت سارے خیر سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے اس مسئلے میں زیادہ نہیں رکیں گے، ایک یا دو حدیثیں بیان کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ مسند احمد کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان امارۃ لیلۃ القدر انہا صافیۃ بلجۃ کأن فیہا قمرا ساطعا ساکنۃ ساجیۃ لا برد فیہ ولا حر ولا يحل لكوكب ان يرمى به فيها حتى تصبح۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ لیلۃ القدر کی علامت یہ ہے کہ وہ رات صاف رات ہے اور اسی طریقے سے روشنی والی رات ہے، گویا کہ اس میں ایک 14ویں رات کا چاند ہے، اس طریقے کی رات ہے۔ ساکنۃ ساجیۃ، بالکل ساکن رات ہے اور معتدل قسم کی رات ہے، یعنی اس میں نہ زیادہ سردی ہوگی، نہ تیز ہوائیں ہوں گی، اور نہ ہی اندھیرا ہوگا اور نہ ہی بہت زیادہ اندھیرا ہوگا۔ تو اس قسم کی باتیں اس حدیث میں آتی ہے۔ ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم کی روایت، اس میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہا تطلع یومئذ لا شعاع لہا، کہ سورج اس رات کا طلوع ہوگا تو اس حال میں طلوع ہوگا کہ اس کی زیادہ روشنی نہیں ہوگی، اس کی زیادہ کرنیں نہیں ہوں گی۔ لیکن ہم آگے بڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد ایک مسئلہ یہ ہے کہ کیا کوئی محسوس کرتا ہے لیلۃ القدر کو، قدر والی رات کو کیا کوئی محسوس کرتا ہے؟ تو اہل علم نے کہا ہے کہ ہاں، وہ محسوس کرتا ہے، ظاہری طور پر محسوس نہیں کر سکتا بلکہ باطنی طور پر اپنے دل سے محسوس کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس رات میں آدمی سکون پاتا ہے، چین پاتا ہے، اس کے دل کو اطمینان ہوتا ہے، انشراح صدر ہوتا ہے، اس کے سینے کو کشادگی حاصل ہوتی ہے، بہت ہی اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ تو یہ ایک ایسی علامت ہے جس سے وہ محسوس کرتا ہے کہ آج کی رات شاید قدر والی رات ہے، جیسا کہ شیخ البانی نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ تو چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں، اور بعض لوگوں کے پاس بعض علامتیں اور ایسی نشانیاں عام ہے، بعض لوگوں کی زبانوں پر بعض نشانیاں عام خاص گردش کر رہی ہیں جو کہ صحیح نہیں ہے۔
جس طریقے سے مثال کے طور پر بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس رات میں درخت جو ہے اپنے جڑ سے نکل جائیں گے، پھر اس کے بعد دوبارہ اپنی جگہ پر لگ جائیں گے، کوئی کہتا ہے کہ اس رات ہر چیز سجدے میں چلی جائے گی، کوئی کہتا ہے کہ سارا کھارا پانی جو ہے اس رات میٹھا ہو جائے گا، اور کوئی کہتا ہے کہ اس رات میں کتے نہیں بھونکیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں ثابت نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، غلط چیزیں ہیں۔ اس قسم کی چیزوں کو ہمیں نہیں پھیلانا چاہیے۔ پھر اس کے بعد جو مسئلہ اہل علم نے ذکر کیا ہے کہ کوئی اگر جان لے کہ لیلۃ القدر فلاں رات ہے، اور بالخصوص صبح میں جانتا ہے عام طور پر، اس لیے کہ عام طور پر یہ نشانیاں جب سورج طلوع ہوتا ہے یا ایک فجر صادق طلوع ہوتی ہے تو اس وقت محسوس کرتا ہے آدمی، تو اس کا کیا فائدہ ہے؟ تو علماء نے اس پر بھی کلام کیا ہے اور کہا ہے کہ ایک مومن ہو تو وہ خوشخبری حاصل کرتا ہے کہ ہاں میں نے اس رات کو پایا ہے، اتنا ہی نہیں میں نے اس رات میں عبادت کو بھی پایا ہے، تو وہ خوشخبری حاصل کرتا ہے کہ ہاں مجھے جو ہے اللہ تبارک و تعالی اس رات کی خیر سے، خوبی سے، برکت سے نوازنے والا ہے۔ اور اسی طریقے سے اس کے مقابلے میں وہ آدمی جو اس رات میں زیادہ کچھ نہیں کر پایا تو وہ جو ہے افسوس کرنے لگتا ہے۔ تو میرے دینی بھائیوں، ہم اس کی تفصیل میں نہیں جائیں گے علامتوں کے تعلق سے وغیرہ، لیکن ہم اس رات کے تعلق سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس رات میں ہمیں کیا کرنا ہے۔ تو اس رات میں لیلۃ القدر کو ہمیں آخری عشرے میں تلاش کرنا ہے، جیسا کہ کل یہ بات بتائی گئی کہ کوئی بھی متعین نہ کر لیں کہ فلاں رات ہی لیلۃ القدر کی رات ہے۔ مثال کے طور پر بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 27ویں رات ہی قدر والی رات ہے، بعض لوگوں نے 23 تاریخ کو مقرر کر رکھا ہے۔ مختلف مذاہب کی مختلف آراء ہے، اور اسی طریقے سے بعض اہل علم نے یہ کہا ہے کہ پوری 10 راتوں میں اس رات کو تلاش کرنا ہے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں یہ فرمایا کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یجاور فی العشر الاخیر من رمضان، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے آخری عشرے میں اعتکاف کرتے تھے اور کہتے تھے تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان، کہ رمضان کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ تو اس حدیث کی بنیاد پر بعض اہل علم نے یہ کہا ہے کہ صرف طاق راتوں میں ہی نہیں بلکہ جو ایون رات ہے، یا ایک جس کو ہم جفت رات کہیں گے، ایون جو نائٹس ہے، جس کو ہم مثال کے طور پر 22 ہے، 24 ہے، 26 ہے اور 28 ہے اور 30ویں تاریخ ہے، اس رات میں بھی جو ہے لیلۃ القدر ہو سکتی ہے۔ بعض اہل علم نے اس حدیث کی بنیاد پر کہا ہے، لیکن اکثر اہل علم نے یہ کہا ہے کہ طاق راتوں میں ہو سکتی ہے۔ تو اسی لیے چونکہ بعض اہل علم نے یہ بھی کہا ہے اور یہ بات بھی کہی ہے، تو پوری 10 راتوں کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک رات کا اہتمام کرنا یا صرف طاق راتوں ہی کا اہتمام کر کے دیگر جو ایون نائٹس ہیں ان کو نظر انداز کر دینا، ترک کرنا، یہ خلاف سنت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، صحابیات، تابعین، تبع تابعین اور سلف صالحین پوری راتوں کا اہتمام کرتے تھے، اعتکاف کرتے تھے، تلاش کرتے تھے، پوری راتوں کو بیدار رہتے تھے، اور بیدار رہ کر انواع و اقسام کی عبادتوں میں اپنے آپ کو مشغول رکھتے تھے۔ قرآن کی تلاوت کرتے تھے، قیام کرتے تھے، دعائیں کرتے تھے، ذکر و اذکار کرتے تھے، توبہ و استغفار کرتے تھے، اور جتنی ہو سکے اتنی عبادتیں ان راتوں میں بجا لانے کی کوشش کرتے تھے۔ جیسا کہ یہ بات بتائی گئی کہ بعض اہل علم نے 40 سے لے کر 50 تک ایسے اعمال کو گنایا ہے، ایسی نیکیوں کو گنایا ہے جو ان راتوں میں ہم اچھی طریقے سے انجام دے سکتے ہیں۔ اسی لیے میرے دینی بھائیوں، اس رات کو حاصل کرنے میں ہمیں سستی سے کام نہیں لینا چاہیے، کاہلی سے کام نہیں لینا چاہیے۔ ایک گولڈن
گولڈن اپرچونٹی ہے، بہت کم ہمیں موقع ملتا ہے، اور فرض کر لیجئے اب تک ہم نے اہتمام نہیں کیا اور اب موقع ہے یہ بھی اہتمام نہیں کیا، تو پھر آئندہ ہمیں زندگی حاصل ہوگی نہیں حاصل ہوگی ہم نہیں جان سکتے۔ ہر موقع غنیمت کا ہوتا ہے میرے دینی بھائیوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت کی اتنی قیمت رکھی ہے، زندگی کے ہر لمحے اور لحظے کی اتنی قیمت رکھی ہے کہ ہر ایک لمحہ اور لحظہ ہمارے لیے انتہائی اہم ہے، ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا ہے، اسے غنیمت جاننا ہے، زندگی کی ہر چیز سے ہمیں غنیمت سمجھنا ہے۔ ایک نعمت ہے، ہم سے زندگی کا سوال ہوگا، جوانی کا سوال ہوگا، ہمارے علم کا سوال ہوگا، ہر چیز کا سوال ہوگا، تو رتی رتی چیز کا سوال ہوگا وہاں پر کہ وہاں پر ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ایک ایک نعمت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دی ہے اس کا سوال ہوگا، تو وہاں پر جواب دہی کی ہمیں تیاری کرنی ہے، تو ان لمحوں کو ہمیں ضائع نہیں کرنا ہے۔ اور اسی طریقے سے بعض اہل علم نے دوسری روایت سے استدلال کرتے ہوئے کہا تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، کہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو، یعنی آڈ نائٹس میں تلاش کرو، 21، 23، 25، 27 اور 29، ان 5 راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ تو ظاہر بات ہے دیگر راتوں کے مقابلے میں اس کا اور زیادہ اہتمام ہونا چاہیے، مطلب یہ نہیں کہ تم ایون نائٹس کو نظر انداز کر دو، کلی طور پر چھوڑ دو، یہ ہرگز جو ہے سلف صالحین کا طریقہ کار نہیں رہا ہے۔ پھر اس پر کسی ایک رات کو خاص کر لینا، مثال کے طور پر 27ویں رات کو یا 23ویں رات کو، تو یہ انتہائی غلط چیز ہے، بڑی محرومی کی بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری جب دیا، رمضان کی ابتدا پر صحابہ کو خوشخبری دیا کرتے تھے کہ اے لوگو رمضان کا مہینہ آ چکا ہے، یہ مبارک مہینہ ہے، اس کے روزے تم پر فرض کر دیے گئے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بھی کہا کرتے تھے فیہ لیلۃ خیر من الف شہر من حرمہا فقد حرم، کہ اس مہینے میں ایک رات ہے جو 1000 راتوں سے بہتر ہے، جو اس رات سے محروم ہو جائے گا پورا ہی محروم ہے۔ بڑا بدبخت ہوگا وہ آدمی، بڑا ہی بدبخت ہوگا آدمی جو ایک رات کو خاص کر لے چند روایتوں کی بنیاد پر اور دیگر روایتوں کو چھوڑ دے، دیگر روایتوں کو نظر انداز کر دے۔ یہ انتہائی غلط طریقہ ہے، یہ خلاف سنت ہے، شاید کہ وہ محروم ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح بات کی رہنمائی فرمائے، اس لیے کہ لیلۃ القدر یہ ہر سال بدلتی رہتی ہے، ایک مخصوص یا معین رات نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کو ہر سال بدل دیتا ہے، اور اس کے علم کو ہم سے مبہم کر دیا ہے، چھپا دیا ہے، ہم سے اس کو دور کر دیا ہے، تو اس کی بھی بڑی حکمتیں ہیں، مصلحتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سے اس کے علم کو چھپا دیا ہے، جیسا کہ ایک صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات نکلے ہمیں یہ بتانے کے لیے کہ لیلۃ القدر کب ہے، فتلاحا رجلان من المسلمان، تو 2 مسلمانوں کا جھگڑا ہوا، ایک قسمت میں جھگڑا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی مصلحت اور حکمت تھی، اور وہ کیا مصلحت تھی کہ وہ 2 آدمی جھگڑنے لگے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، ہم سے آ کے کہنے لگے خرجت لاخبرکم بلیلۃ القدر، میں آیا تمہیں بتانے کے لیے کہ لیلۃ القدر کب ہے، کون سی رات ہے۔ فتلاحا فلان و فلان، فلاں آدمی کا جھگڑا ہو گیا، فرفعت، تو یہ رات اٹھا لی گئی، وعسى ان يكون خيرا لكم، شاید اس اٹھا لیے جانے میں تمہارے لیے بہتری ہے، اسی میں تمہارے لیے خیر ہے۔ اور حقیقت بھی یہی ہے میرے دینی بھائیوں کہ ایک رات ہوتی تو دیگر راتوں سے ہم سستی اور کاہلی برتتے، ایک رات ہوتی تو پھر وہ لوگ جو محنت کرتے ہیں اور وہ لوگ جو کوشش کرتے ہیں، وہ لوگ جو خوب محنتیں کرتے ہیں عبادتوں میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور وہ لوگ جو سستی اور کاہلی کرتے ہیں، ان میں فرق نہیں ہوتا۔ ایک کاہل آدمی، سست آدمی لیلۃ القدر کے تعلق سے جان لے کہ فلاں رات لیلۃ القدر ہے، وہ ایک رات تھوڑا اہتمام کر لے گا، پھر اس کے بعد وہ دیگر راتوں کو، دیگر رمضان کے ایام کو نظر انداز کر دے گا، تو
اچھوں میں اور بروں میں، اور اسی طریقے سے ایک مؤمن میں اور اسی طریقے سے اس کامل درجے کا جو مؤمن نہیں ہے، سست جو آدمی ہے، ان میں فرق نہیں ہو سکتا۔ تو اسی لیے اس علم کو اٹھا لیے جانے میں بہت بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں ہیں۔ ان میں سے 2 فائدوں کی طرف ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اشارہ کیا ہے۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ سچے میں اور اس جو سچا ہے اور صادق جو ہے یعنی محنتی جو شخص ہے اس میں، اور اسی طریقے سے کاہل اور سست جو آدمی ہے، ان دونوں میں فرق کرنے کے لیے یہ اس کا علم اٹھا لیا گیا ہے۔ اور اسی طریقے سے دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جب ہم یہ جانیں گے کہ مخصوص رات لیلۃ القدر کی رات نہیں ہے، بدلتی رہتی ہے، ہر سال بدلتی رہتی ہے، تو ہم محنت کریں گے، خوب محنت کریں گے، خوب نیکیاں بٹوریں گے، خوب عبادتیں کریں گے، خوب اللہ کو راضی کو کرنے کی کوشش کریں گے، تو یہ زیادہ بہتر ہے، زیادہ نیکیاں ہمارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ تو یہ دوسرا فائدہ ہے۔ پھر اس کے بعد سلف صالحین کے تعلق سے آتا ہے کہ خوب اہتمام کرتے تھے، خوب اہتمام کرتے تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ سلف صالحین اس رات کے لیے، اس رات کو تلاش کرنے کے لیے غسل بھی کرتے تھے، خوشبو بھی لگاتے تھے، اچھے کپڑے بھی پہنتے تھے، اور اس کی پوری تیاری کر کے پورا اہتمام کرتے تھے۔ ابن رجب رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ احق ان یتزین لہ، کہ اللہ تبارک و تعالی زیادہ حقدار ہے، زیادہ مستحق ہے کہ اس کے لیے زینت اختیار کی جائے۔ پھر اس کے بعد ابن رجب رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ولا یکمل التزین الظاہر الا بالتزین الباطنی، کہ ظاہری زینت کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک کہ اندرونی زینت نہ ہو۔ مطلب یہ ہے کہ اس ظاہری لباس سے، اس ظاہری وضاقتا سے، اس ظاہری سجنے اور دھجنے سے اس وقت تک فائدہ نہیں ہوتا جب تک کہ آپ باطنی طور پر اپنے آپ کو نہ سجائیں، اپنے دل کو نہ روشن کریں، اپنے دل کو ایمان سے، عقیدے سے، عمل صالح سے نہیں روشن کریں گے تو اس ظاہری لباس کا، اس ظاہری سجنے اور دھجنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسی لیے اہل علم نے یہ کہا ہے کہ اس رات میں کثرت سے ہمیں اعمال صالحہ میں آگے بڑھنا ہے، توبہ و استغفار کرنا ہے، خوب دعائیں کرنا ہے، ذکر و اذکار کرنا ہے، قیام اور تلاوت قرآن کا خصوصیت کے ساتھ اہتمام کرنا ہے۔ پوری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ قیام سے ہرگز محروم نہ ہو، قیام سے ہرگز محروم نہ ہو۔ ہمارا ہر مرد، ہماری ہر عورت، ہمارا ہر بچہ، ہر بوڑھا، ہر نوجوان قیام کا اہتمام کرے، خصوصیت کے ساتھ قیام کا اہتمام کرے، اور بقیہ اوقات میں سے ذرا بھی وقت کو ضائع نہ کرے، ٹہلنے میں، گھومنے میں، پھرنے میں، کھانے میں، پینے میں، گپ شپ اور وقت گزاری میں نہ لگائیں، بلکہ ان پوری راتوں کا خوب اہتمام کرے۔ ابھی سورج غروب ہوگا تو یہ رات شروع ہو جائے گی، 21ویں تاخرات شروع ہو جائے گی میرے دینی بھائیوں، تو ابھی سے ارادہ کر لیجئے، عزم کر لیجئے، ڈٹرمنیشن ہونا چاہیے آپ لوگوں کے پاس۔ اب جو ہو چکا ہے ہو چکا ہے، اب یہ 10 دن اور یہ 10 راتیں میں خوب اہتمام کروں گا، اللہ کو راضی کروں گا، توبہ و استغفار کروں گا، اور جتنی ہو سکے میں نیکیاں بٹورنے کی کوشش کروں گا، جتنی ہو سکے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو میرے دینی بھائیوں، اسی طریقے سے جو ہمیں دعا کا بھی اہتمام کرنا ہے، خاص دعا آئی ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ اے اللہ کے رسول، اگر مجھے یہ پتا چلے کہ فلاں رات لیلۃ القدر ہے تو میں کیا کہوں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ کہو۔ تو یہ ترمذی کی روایت ہے۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک اور روایت میں کہتی ہیں لو علمت ای لیلۃ لیلۃ القدر، اگر میں جان لوں کہ فلاں رات لیلۃ القدر ہے، لکان اکثر دعائی، تو میری اکثر دعا یہ ہوگی ان اسأل العفو والعافیہ، تاکہ میں اللہ سے عفو و عافیت طلب کروں۔ تو یہ عفو و عافیت کیا ہے میرے دینی بھائیوں؟ اتنی عظیم دعا ہے
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویسے تو بہت ساری دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے اور ویسے ہی اس دعا کا اہتمام ہم سال بھر کر سکتے ہیں، لیکن لیلۃ القدر کے ساتھ اس دعا کو کیوں خاص کیا گیا ہے؟ اس لیے کہ یہ دعا بڑی عظیم دعا ہے، جامع اور مانع دعا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے اللہم انک عفو، اے اللہ یقیناً تو خوب درگزر کرنے والا ہے، تحب العفو، درگزر کرنے کو، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی، چنانچہ تو مجھے معاف کر دے۔ پہلی بات یہ بتائی گئی کہ اللہ تبارک و تعالی عفو ہے، تو یہ عفو سے نکلا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اللہ کے اسماء حسنہ میں سے ایک نام ہے، اور اللہ تعالی ہمیں حکم دیتا ہے کہ اللہ کے جو اسماء حسنہ ہے ان اسماء حسنہ کے واسطے سے تم دعا کرو، تمہاری دعا قبول ہوگی۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، ان دعاؤں کے واسطے وسیلے سے اللہ کی عظیم صفت عفو بتائی گئی ہے۔ عفو کا معنی کیا ہے؟ درگزر کر دینا، نظر انداز کر دینا۔ ایک مسلمان ہے، گناہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہتا ہے کہ اللہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میرے ان گناہوں کو تو نظر انداز کر دے، میرے ان گناہوں سے چشم پوشی کر لے، تجاوز کر لے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان گناہوں کا سے مجھ سے انتقام نہ لے، ان گناہوں کی تو مجھے سزا نہ دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت عظیم صفت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرتا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان اتنے سارے گناہ کرتا ہے، اس کی مغفرت کرتا ہے، اس کو معاف کرتا ہے، اتنا ہی نہیں اس کو الٹا ثواب بھی دیتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی آدمی نیک عمل کرتا ہے تو اس کا اجر بڑا چڑھا کر دیتا ہے، خوب دیتا ہے، انتقام نہیں لیتا، اس کے گناہوں کو نظر انداز کر دیتا ہے، چشم پوشی کر لیتا ہے، تجاوز کر دیتا ہے۔ تو میرے دینی بھائیوں، اس حدیث میں، اس دعا میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت عفو اتنی عظیم صفت ہے، تو انسان کو بھی عفو ہونا چاہیے، انسان کو بھی اپنے مسلمان بھائیوں کے تعلق سے یا غیر مسلموں کے تعلق سے عفو سے کام لینا چاہیے، درگزر سے کام لینا چاہیے، ان کی غلطیوں کو معاف کرنا چاہیے، ان کی غلطیوں کا بدلہ نہیں لینا چاہیے، ان کی غلطیوں کو، ان کے ظلم کو، ان کے ستانے کو برداشت کر لینا چاہیے، اللہ کے لیے برداشت کرنا چاہیے۔ یہ اخلاق حسنہ میں سے ایک اچھی عادت اور اچھا کردار یہ ہے کہ تم آگے والے کی غلطیوں کو نظر انداز کر دو، بھول جاؤ، ان سے انتقام نہ لو، برداشت کر لو۔ یہ ساری دنیاوی چیزیں ہیں، دنیاوی چیزوں کے لیے انتقام نہیں لینا چاہیے۔ تو شریعت اسلامیہ اس بات پر ابھارتی ہے کہ ہمیں بھی، ہمارے اندر بھی عفو کی صفت ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جامع اور معنی دعاؤں میں یہ ہے کہ تم یہ دعا تو کثرت سے کرو، اور اسی طرح اللہم انی اسألک العفو والعافیت، یا کہ اللہم انی اسألک العفو والعافیت والمعافات الدائمت کی بھی دعا تم کرو۔ اور اس دعا کا معنی کیا ہے میرے دینی بھائیوں؟ کہ اے اللہ میں تجھ سے عفو طلب کرتا ہوں، یعنی معافی و درگزر طلب کرتا ہوں، اور والعافیت، عافیت طلب کرتا ہوں، ہر قسم کی عافیت طلب کرتا ہوں۔ عافیت، جسمانی عافیت، دل کی عافیت، روح کی عافیت، نفس کی عافیت تجھ سے میں طلب کرتا ہوں۔ تو عافیت، اس کے بعد ہے والمعافات الدائمۃ، ہمیشہ کی عافیت طلب کرتا ہوں۔ تو اہل علم نے کہا ہے کہ اس میں تین چیزوں کی طرف اشارہ ہے۔ پہلی بات یہ ہے اس دعا میں کہ عفو یعنی درگزر ماضی کے لیے ہے، یعنی جو پاسٹ میں ہو چکا ہے اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں، اور پریزنٹ میں مکمل صحت و عافیت کی، ہر اعتبار سے صحت و عافیت کی دعا کرتا ہوں کہ تو میری بھی حفاظت فرما، جسم کی
کی بھی حفاظت فرما، میرے دل کی بھی حفاظت فرما، اور اسی طرح مجھے گناہوں سے بھی عافیت سے رکھ، گناہوں سے بھی بچا لے، اور مستقبل میں بھی گناہوں سے اور صحت و عافیت کی میں دعا کرتا ہوں۔ تو ایک عظیم دعا ہے، جامع دعا ہے، اس کا ہمیں سوال کرنا چاہیے۔ آخری بات ہے جس کی طرف اشارہ کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ مطرف، امام مطرف نے کہا، وہ کثرت سے دعا کیا کرتے تھے، اللہم ارض عنا فإن لم ترض عنا فاعف عنا، کیونکہ اصل مقام یہ ہے کہ اللہ کی رضامندی تم طلب کرو۔ اللہم ارض عنا، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، فإن لم ترض عنا، اگر تو ہم سے راضی نہ ہو فاعف عنا، تو کم از کم اتنا کر کہ ہمیں عفو درگزر کر دے، ہمارے گناہوں کو تجاوز کر دے، ہمیں معاف کر دے، کیونکہ رضا کا مرتبہ بہت اونچا مرتبہ ہے۔ تو اگر وہ رضامندی کا مرتبہ اگر حاصل نہیں ہوتا تو کم از کم جو ہے عفو درگزر کا مرتبہ ہمیں اللہ تبارک و تعالی سے طلب کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد ایک بات کی طرف اشارہ یہ ہے کہ بعض لوگوں نے اس میں زیادتی کی ہے، عفو کریم کی، اللہم انک عفو کریم تحب العفو، تو کریم کا لفظ کہیں بھی ثابت نہیں ہے، یہ بعض نسخوں میں غلطی سے آ گیا ہے، جیسا کہ شیخ البانی نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ تو میرے دینی بھائیوں، یہ چند باتیں ہیں، لیلۃ القدر سے متعلق باتیں ہیں۔ تو لیلۃ القدر کا معاملہ ایسا ہے، کہنے سے زیادہ عمل کرنا چاہیے اور بولنے سے زیادہ اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے، آپ لوگوں کو اور تمام مسلمانوں کو اس کی اہمیت جان کر اس رات سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، زیادہ سے زیادہ اللہ کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کثرت سے الگ الگ قسم کی انواع و اقسام کی عبادتیں انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم۔